बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला नबीना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको अपनी रहमतों के साए में रखे, हर दुख हर परेशानियों से महफूज रखे, हर बीमारियों से, हर बुरी नज़र से अल्लाह ताला महफूज रखे इंशाअल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। सूरत अल इनाम पढ़ी जा रही है, तो लास्ट वीडियो जो डाली है उससे आगे पढ़ना है। तो लास्ट वीडियो में मैंने जो जहाँ तक पढ़ा था वो थोड़ा सा आपको पढ़ के सुनाती हूँ, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है इंशाल्लाह। कुछ ज़रा सैड हो गई जब मैं रिवाइज़ कर रही थी, तो जो कुछ मैंने इसमें पढ़ा है, जो काफिरों ने किस तरह से आयतों को झुटलाया, तो किस तरह से अल्लाह ताला ने कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि वो तुम्हें नहीं झुटला रहे, मेरी आयतों को झुटला रहे हैं। तो बहुत दुखी हुई मैं ये सब सुन के, पढ़ के। तो बस ये है कि अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम अल्लाह ताला के कुरान को पढ़ें, उसकी आयत को गौर से पढ़ें, सुनें और फिर उस पर अमल भी करें। जब हम पढ़ लेंगे, अमल नहीं करेंगे, सुनेंगे, अमल नहीं करेंगे, तो यही है कि हमें सब कुछ पता होते सोते हम यानी कि इनकार कर रहे हैं अल्लाह ताला के हुक्मों को। तो जो आयात हैं वो अल्लाह के हुक्म है, अल्लाह ताला ने तरीके बताए हैं हमारी ज़िंदगी में, हमने कैसे ज़िंदगियाँ गुजारनी। तो जब हम वैसे उसके मुताबिक ज़िंदगियाँ नहीं गुजारते, तो समझे कि अल्लाह के हम वो गुनाहगार हो रहे हैं, हम इनकार कर रहे हैं उनकी आयातों से। तो वो काफिर जो थे ना, कुफार, वो इनकार करते थे। तो हमें अल्लाह ताला माफ़ करे कि हम वैसा ना करें, हम जो है पूरा अमल करें, अल्लाह के कुरान के मुताबिक चलें। अल्लाह ताला हमारे अगले पिछले गुनाह कोताहियाँ माफ़ कर दे और हमें आगे की ज़िंदगी जितनी भी है उसमें कुरान और सुन्नत के मुताबिक चलने की तौफीक अता फरमाए इंशाअल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इनमें से बाज़ लोग ऐसे हैं जो कान लगाकर तुम्हारी बात सुनते हैं, मगर हाल ये है कि हमने उनके दिलों पर पर्दे डाल रखे हैं जिनकी वजह से वो इसको कुछ नहीं समझते, और इनके कानों में गिरानी डाल दी है कि सब कुछ सुनने पर भी कुछ नहीं सुनते। यहाँ तक पढ़ा था, अब आगे बढ़ती हूँ इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो ख्वाह कोई निशानी देख लें, इस पर ईमान लाकर ना देंगे, यानी कि ईमान नहीं लाएंगे। हद ये है कि जब वो तुम्हारे पास आकर तुमसे झगड़ते हैं तो इनमें से जिन लोगों ने इनकार का फैसला कर लिया है, सारी बातें सुनने के बाद यही कहते हैं कि ये एक दास्ताने पारीना के सिवा कुछ नहीं है। वो इस अम्र हक को कबूल करने से लोगों को रोकते हैं और ख़ुद भी इससे दूर भागते हैं। वो समझते हैं कि इस हरकत से वो तुम्हारा कुछ बिगाड़ रहे हैं, हालांकि दरअसल वो खुद अपनी ही तबाही का सामान कर रहे हैं, मगर इन्हें इसका शौर नहीं है। आज तुम इस वक़्त की हालत देख सकते जब वो दोज़ख के किनारे खड़े किए जाएंगे। इस वक़्त वो कहेंगे कि काश कोई सूरत ऐसी हो कि हम दुनिया में फिर वापस भेजे जाएं और अपने रब की निशानियों को ना झुटलाएं और ईमान लाने वालों में शामिल हों। दर हकीकत ये बात वो महाज इस वजह से कहेंगे कि जिस हकीकत पर उन्होंने पर्दा डाल रखा था वो इस वक्त बेनकाब होकर इनके सामने आ चुकी होगी। अगर इन्हें सबका जिंदगी की तरफ भेजा जाए तो फिर वही सब कुछ करेंगे जिससे इन्हें मना किया गया है। तो वो तो मतलब वो तो बोला है ना कि वो तो मतलब काफिर तो हैं ही झूठे, इसलिए अपनी इस ख्वाहिश के इजहार में भी झूठ ही से काम लेंगे। आज ये लोग कहते हैं कि ज़िंदगी जो कुछ भी है बस यही दुनिया की ज़िंदगी है और हम मरने के बाद हरगिज़ दोबारा ना उठेंगे, ना उठाए जाएंगे। काश वो मंजर तुम देख सको जब ये अपने रब के सामने खड़े किए जाएंगे। इस वक़्त इनका रब इनसे पूछेगा, क्या ये हकीकत नहीं है? ये कहेंगे, हाँ ए हमारे रब, ये हकीकत ही है। वो फरमाएगा, अच्छा तो अब अपने इनकार हकीकत की पादाश में अजाब का मज़ा चखो। नुकसान में पड़ गए वो लोग
جنہوں نے اللہ سے اپنی ملاقات کی اطلاع کو جھوٹ قرار دیا۔ جب اچانک وہ گھڑی آ جائے گی، یہی وہ لوگ کہیں گے، افسوس ہم سے اس معاملے میں کیسی تقصیر ہوئی، اور ان کا حال یہ ہوگا کہ اپنی پیٹھوں پر اپنے گناہوں کا بوجھ لادے ہوئے ہوں گے۔ دیکھو کیسا برا بوجھ ہے جو یہ اٹھا رہے ہیں۔ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور ایک تماشا ہے، حقیقت میں آخرت ہی کا مقام ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو ضیاءکاری سے بچنا چاہتے ہیں۔ پھر کیا تم لوگ عقل سے کام نہ لوگے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ بتاتے ہیں ان سے تمہیں رنج ہوتا ہے، لیکن یہ لوگ تمہیں نہیں جھٹلاتے، بلکہ یہ ظالم دراصل اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں۔ تم سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں، مگر اس تقسیم پر اور ان اذیتوں پر جو انہیں پہنچائی گئی انہوں نے صبر کیا، یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد پہنچ گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے اور ہمیں ان جیسا نہ بنائے جو کافر کرتے تھے، انشاءاللہ۔ ترجمہ ابھی اتنا ہی پڑھتے ہیں، تو اس کی تفسیر بھی آپ کو بتاتی ہوں۔ اس سے یہ ہے کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے گا کہ اگر کوئی بھی کنفیوژنگ ہے تو وہ کلیئر ہو جاتی ہے یہ جب ہم تفسیر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے اس ٹاپک کو تھوڑا سا ویڈیو کو بڑھانا پڑے گا تاکہ آپ کو ایک ہی ویڈیو میں ساری بات کی سمجھ آ جائے انشاءاللہ۔ ابھی عشاء کی اذان ہو گئی، میں اس کے بعد تفسیر پڑھتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر 16 نمبر تک تفسیر پڑھی تھی لاسٹ ویڈیو میں، ابھی 17 نمبر تفسیر کا ہے، یہ پڑھتی ہوں میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں یہ بات محفوظ رہے کہ قانون فطرت کے تحت جو کچھ دنیا میں واقع ہوتا ہے اسے اللہ تعالیٰ اپنی طرف منسوب فرماتا ہے، کیونکہ دراصل اس قانون کا بنانے والا اللہ ہی ہے، اور جو نتائج اس قانون کے تحت رونما ہوتے ہیں وہ سب حقیقت میں اللہ کے عزم و ارادہ کے تحت رونما ہوا کرتے ہیں۔ ہٹ دھرم منکرین حق کا سب کچھ سننے پر بھی کچھ نہ سننا، اور داعی حق کی کسی بات کا ان کے دل میں نہ اترنا ان کی ہٹ درمی اور تعصب اور جمود کا فطری نتیجہ ہے، کیونکہ قانون فطرت یہی ہے جو شخص ضد پر اتر آتا ہے اور بے تعصبی کے ساتھ صداقت پسند انسان کا سا رویہ اختیار کرنے پر تیار نہیں ہوتا، اس کے دل کے دروازے ہر اس صداقت کے لیے بند ہو جاتے ہیں جو اس کی خواہشات کے خلاف ہو۔ اس بات کو جب ہم بیان کریں گے تو یوں کہیں گے کہ فلاں شخص کے دل کے دروازے بند ہیں، اور اس بات کو جب اللہ بیان فرمائے گا تو یوں فرمائے گا کہ اس کے دل کے دروازے ہم نے بند کر دیے ہیں، کیونکہ ہم صرف واقعہ بیان کرتے ہیں اور اللہ حقیقت واقعہ کا اظہار فرماتا ہے۔ تفسیر نمبر 18۔
نادان لوگوں کا عموماً یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص انہیں حق کی طرف دعوت دیتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ تم نے نئی بات کیا کہی، یہ تو سب وہی پرانی باتیں ہیں۔ گویا اس احمقوں کا نظریہ یہ ہے کہ کسی بات کے حق ہونے کے لیے اس کا نیا ہونا بھی ضروری ہے، اور جو بات پرانی ہے وہ حق نہیں ہے۔ حالانکہ حق ہر زمانے میں ایک ہی رہا ہے اور ہمیشہ ایک ہی رہے گا۔ اللہ کے دیے ہوئے علم کی بنا پر جو لوگ انسانوں کی رہنمائی کے لیے آگے بڑھے ہیں وہ سب قدیم ترین زمانے سے ایک ہی امر حق کو پیش کرتے آئے ہیں، اور آئندہ بھی جو اس منبع علم سے فائدہ اٹھا کر کچھ پیش کرے گا وہ اسی پرانی بات کو دہرائے گا۔ بے شک البتہ نئی بات صرف وہی لوگ نکال سکتے ہیں جو اللہ کی روشنی سے محروم ہو کر ازل و ابدی حقیقت کو نہیں دیکھ سکتے اور اپنے ذہن کی اپج سے کچھ نظریات گھڑ کر انہیں حق کے نام سے پیش کرتے ہیں۔ اس قسم کے لوگ بلا شبہ ایسے نادرہ کار ہو سکتے ہیں کہ وہ بات کہیں جو ان سے پہلے کبھی دنیا میں کسی نے نہ کہی ہو۔ تفسیر نمبر 19، یعنی ان کا یہ قول در حقیقت عقل و فکر کے کسی صحیح فیصلے اور کسی حقیقی تبدیلی رائے کا نتیجہ نہ ہوگا، بلکہ محض مشاہدہ حق کا نتیجہ ہوگا، جس کے بعد ظاہر ہے کہ کوئی کٹے سے کٹا کافر بھی انکار کی جرات نہیں کر سکتا۔ 20 نمبر تفسیر۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا کی زندگی میں کوئی سنجیدگی نہیں ہے اور یہ محض کھیل اور تماشے کے طور پر بنائی گئی ہے۔ دراصل اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کی حقیقی اور پائیدار زندگی کے مقابلے میں یہ زندگی ایسی ہے جیسے کوئی شخص کچھ دیر کھیل اور تفریح میں دل بہلائے اور پھر اصل سنجیدہ کاروبار کی طرف واپس ہو جائے۔ نیز اسے کھیل اور تماشے سے تشبیہ اس لیے بھی دی گئی ہے کہ یہاں حقیقت کے مخفی ہونے کی وجہ سے بے بصیرت اور ظاہر پرست انسانوں کے لیے غلط فہموں میں مبتلا ہونے کے بہت سے اسباب موجود ہیں، اور ان غلط فہمیوں میں پھنس کر لوگ حقیقت نفس المری کے خلاف ایسے عجیب طرز عمل اختیار کرتے ہیں جن کی بدولت ان کی زندگی محض ایک کھیل اور تماشا بن کر رہ جاتی ہے۔ مثلا جو شخص یہاں بادشاہ بن کر بیٹھا ہے اس کی حیثیت حقیقت میں تھیٹر کے اس مصنوعی بادشاہ سے مختلف نہیں ہوتی جو تاج پہن کر جلوہ افروز ہوتا ہے اور اس طرح حکم چلاتا ہے گویا کہ وہ واقعی بادشاہ ہے، حالانکہ حقیقی بادشاہی کی اس کو ہوا تک نہیں لگی ہوتی۔ ڈائریکٹر کے ایک اشارے پر وہ مذلول ہو جاتا ہے، قید کیا جاتا ہے اور اس کے قتل تک کا فیصلہ صادر ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی تماشے اس دنیا میں ہر طرف ہو رہے ہیں، کہیں کسی ولی یا دیوی کے دربار سے حاجت روائی ہو رہی ہے، حالانکہ وہاں حاجت روائی کی طاقت کا نام و نشان تک موجود نہیں۔ کہیں کوئی غیب دانی کمالات کا مظاہرہ کر رہا ہے، حالانکہ غیب کے علم کا وہاں شائبہ تک نہیں۔ کہیں کوئی لوگوں کا رزق بنا ہوا ہے، حالانکہ بیچارہ خود اپنے رزق کے لیے کسی اور کا محتاج ہے، یعنی وہ خود اپنے رزق کے لیے کسی اور کا محتاج ہے اور اس سے جا کر اپنے رزق کے کشادہ ہونے کی اور اس طرح کر کے جا کے دعائیں منگواتے ہیں۔ جیسے وہ ان لوگوں کے فراڈ بابوں کی بات ہو رہی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ میں یہ کر دوں گا یا وہ کر دوں گا تو خود خدا بنے پڑے ہیں۔ تو بس استغفار، رزق کے لیے کسی اور کا محتاج ہے، کہیں کوئی اپنے آپ کو عزت اور ذلت دینے والا، نفع اور نقصان پہنچانے والا سمجھے بیٹھا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہو رہا ہے نا آج کل، اور یوں اپنی
کہ برائی کے ڈنکے بجا رہا ہے، گویا کہ وہی گرد و پیش کی ساری مخلوق کا خدا ہے۔ حالانکہ بندگی کی ذلت کا داغ اس کی پیشانی پر لگا ہوا ہے، اور قسمت کا ایک ذرا سا جھٹکا اسے برائی کے مقام سے گرا کر انہی لوگوں کے قدموں میں اعمال کرا سکتا ہے جن پر وہ کل تک خدائی کر رہا تھا۔ یہ سب کھیل جو دنیا کی چند روزہ زندگی میں کھیلے جا رہے ہیں، موت کی ساتھ آتے ہی یک خط ختم ہو جائیں گے، اور اس سرحد سے پار ہوتے ہی انسان اس عالم میں پہنچ جائے گا جہاں سب کچھ عین مطابق حقیقت ہوگا، اور جہاں دینوی زندگی کی ساری غلط فہمیوں کے چھلکے اتار کر ہر انسان کو دکھا دیا جائے گا کہ وہ صداقت کا کتنا جوہر اپنے ساتھ لایا ہے، جو میزان حق میں کسی وزن اور کسی قدر و قیمت کا حامل ہو سکتا ہے۔ تفسیر نمبر 21۔ واقعہ یہ ہے کہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی آیات سنانی شروع نہ کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم کے سب لوگ آپ کو امین و صادق سمجھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راست بازی پر کامل اعتماد رکھتے تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلایا اس وقت جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی طرف سے پیغام پہنچانا شروع کیا، اور اس دور میں بھی ان کے اندر کوئی شخص ایسا نہ تھا جو شخص حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوٹا قرار دینے کی جرت کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی سخت سے سخت مخالف نے بھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر الزام نہیں لگایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے کسی معاملے میں کبھی جھوٹ بولنے کے مرتکب ہوئے ہیں۔ انہوں نے جتنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقسیم کی وہ محض نبی ہونے کی حیثیت سے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل تھا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ اس نے خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، ہم آپ کو تو جھوٹا نہیں کہتے، مگر جو کچھ آپ پیش کر رہے ہیں اسے جھوٹ قرار دیتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، میں یہیں پہ چھوڑتی ہوں، انشاءاللہ پھر اور آگے پڑھیں گے۔ یہ 21 ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا، 21 نمبر تفسیر کا ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا، تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ انشاءاللہ آپ قرآن کو سنیں اور آگے شیئر کریں، اور اس کو سمجھ کے پڑھیں، تفسیر کے ساتھ پڑھیں، اور تفسیر قرآن ترجمہ اور تفسیر میں پڑھ رہی ہوں، آپ اس کو غور سے سن کے آگے شیئر کریں گے تو آپ کو بھی اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ ظاہری بات ہے، جو بھی پڑھتا ہے، جو سنتا ہے، جو آگے سناتا ہے، اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے۔ تو آپ ضرور کوشش کریں، وہ سب آیاتوں کو غور سے سنیں، تفسیر کو غور سے سنیں، اور کوشش کریں کہ اپنی زندگیوں میں اس کو عمل میں لائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے کہ ہم کافروں جیسی حرکتیں کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے انشاءاللہ۔ آمین۔ آمین یا رب العالمین۔